अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम सिक्योरिटी हवालों से भी बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत, उसके हवाले से भी ज़रूर बात होगी। सेनेट इलेक्शंस जो है उसके एतबार से बहुत सारी डिबेट इस वक्त जनरेट हो चुकी है। तो हम पहले बात करते हैं पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एतबार से इस वक्त बड़ा सवालिया निशान पैदा हुआ है और बहुत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों ने मुसलसल उनकी तरफ से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस हवाले से जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में उनको भी देखा जाए तो वो कोई ठोस इक़दामात या उस किस्म की उनका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा जो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर एक्सपेक्टेड था। लेकिन 2 रोज़ कबल शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की तरफ से पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में 2 अफसरों समेत 7 जवान शहीद हो गए। कल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इन शहदा के जनाजे में शिरकत की और वहाँ पर जो बयान दिया वो आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस खून का हिसाब लिया जाएगा। आज पाकिस्तान की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई की गई है उसमें अफगानिस्तान के 2 सूबों पख्तिका और खोस्त में यहाँ पर मौजूद TTP के ठिकानों के ऊपर हमले किए गए हैं। जो बताया गया उसके मुताबिक इस कार्रवाई के हवाले से दफ्तर खारजा की ने भी अब एक तफसीली बयान जारी कर दिया है और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में खुफिया इतलात पर यह ऑपरेशन किया जिसका हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के से ताल्लुक़ रखने वाले एक दहशतगर्द थे। सो अब यहाँ पर मजीद इस बयान में ये भी कहा गया कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो पैगाम दिया गया उसमें अफगान तालिबान हुकूमत में मौजूद दहशतगर्दों के हामियों को मुखातिब करते हुए मुतालबा किया गया कि दहशतगर्दों का साथ देने की पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। इस किस्म का जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से उसको न सिर्फ एक बड़ा वेल क्राफ्टेड तो कहा जा रहा है लेकिन इसमें 1-2 जगह के ऊपर हम आज के प्रोग्राम में इसको ब्रेक डाउन ज़रूर करना चाहेंगे, तफसीली तौर पर इस पर बात करेंगे कि ये जो रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान का इसको कैसे देखा जाए। अफगान की जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने भी इस हमले की एक तो तस्दीक की अपने उसी बयान में और इसी रद्द-ए-अमल में जिस किस्म की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद हालात कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से मज़ीद हालात आगे ख़राब होने की कोई बीच में खदशात हैं या फिर जिस किस्म का रिएक्शन पाकिस्तान ने दिया इससे तालिबान की हुकूमत पर यह दबाव बढ़ेगा कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दें। अब ये जो वाक़या पेश आया था शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले जो अहलकार थे इनके हवाले से एक और बहस जो चल रही है पाकिस्तान में वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स की तरफ से तज़हीक आमेज़ पोस्ट्स की गई। इस पे वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया ये जो तज़हीक आमेज़ पोस्ट थी PTI के ऊपर और कहा कि तहरीक इंसाफ की टीम है इन अकाउंट्स के पीछे और इसके ज़रिए ये तौहीन की जा रही है। PTI की तरफ से इस दावे को मुस्तरद किया गया है। उन्होंने कहा कि इन शहदा को अपने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रही है, हुकूमत उनका नाम इस्तेमाल कर रही है हम पे तनकीद करने के लिए। लेकिन एक और महाज भी PTI के हवाले से खुला है तनकीद के एतबार से। वो PTI की तरफ से IMF के हेड क्वार्टर के सामने एहतजाज करने के हवाले से है जहाँ पर शुरका की तरफ से मुतनाज़ नारे भी लगाए गए। इसको भी तनकीद का निशाना हुकूमत की तरफ से बनाया जा रहा है और हुकूमती कैंप्स कह रहे हैं कि IMF की डील को सबूताज करने की एक कोशिश PTI की तरफ से की जा रही है। हमने कल रऊफ हसन साहब PTI के तर्जुमान हैं उन्होंने एक TV इंटरव्यू में जियो पर वो गुफ्तगू कर रहे थे, ये दावा भी किया कि IMF ने उनके ख़त का बड़ा हौसला अफजा जवाब दिया। वो कहते हैं हमारे एहतजाज रंग ला रहे हैं क्योंकि IMF ने अपने ख़त में इलेक्शन से जुड़े तनाज़ात के हल करने के हवाले से भी बात की है। हम प्रोग्राम में ये गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये जो एहतजाज पे तनकीद हो रही है PTI के कि ये जो IMF के बाहर एहतजाज है इसको एक जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक जो एक जमहूरी राइट होता है किसी का भी एहतजाज करने का उसके मुताबिक देखा जाए या ये एक गैर ज़िम्मेदाराना सियासी तर्ज़ अमल है। इन तमाम इशूज़ के साथ साथ सेनेट इलेक्शंस के ऊपर भी बहस करेंगे और साथ ही जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं नून लीग बिलखुसूस की तरह के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं क्योंकि वो शख्सियात जो केयर टेकर सेटअप में रही थी उनको सेनेटर्स मुंतखब कराने के लिए वो लोग इस वक्त सरगर्म हैं और साथ पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक ख़तरा बनती हुई मुमकिन तौर पर नज़र आ रही है क्योंकि IMF की जो शराइत हैं उसमें से 1-2 सख्त शराइत के हवाले से खुलकर पीपी मुखालफत कर रही है अपने बयानात के ज़रिए। तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे, सियासी भी हैं, सिक्योरिटी एतबार से भी और इसी हवाले से आज का पैनल हमने तश्कील दिया है। मेरे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वलीद इकबाल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए एहसान टीपू महसूद साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सिक्योरिटी हवालों से जो गुफ्तगू जो हमें रहनुमाई
رہنمائی لینی ہوتی ہے ہم اکثر آپ کو پروگرام میں دعوت دیتے ہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کی اجازت سے احسان صاحب سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی تاکہ جو آج کا پاکستان کا جوابی کارروائی ہے اور فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ ہم پہلے آپ سے احسان جو فارن پہلے تو جو کارروائی ہے جو رد عمل تھا پاکستان کا یہ بڑا کوئک ایک رد عمل سامنے آیا ہے. یہ وہی ہم نے انداز دیکھا جو ایران کی طرح کے ساتھ بھی فوری طور پر جوابی کارروائی کر دی گئی. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی پھر فارن آفس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کے میں نکات کے اوپر آتی ہوں. ہاں پاکستان کا جو ریئیکشن تھا اس دفعہ یعنی کوئک تھا اور پاکستان پہلے بھی اس طرح کی کاروائیاں وہ کر چکا ہے 2022 میں بھی 23 میں بھی وہاں پہ ایریل اسٹرائکس ہو چکی ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت نہ پاکستانی اتھارٹیز نے اس کو کنفرم کیا تھا اور نہ افغان طالبان نے, وہ بھی اس پہ خاموش ہو گئے تھے. لیکن اس دفعہ ہم نے یہ بھی ڈیولپمنٹ دیکھی کہ افغان طالبان نے اس کو کنفرم کیا ہے اور 3 ڈفرینٹ فورم سے یعنی فارن آفس سے جو افغان طالبان ان ٹرم فارن منسٹری ان کی طرف سے بھی اور ان کے جو سینٹرل ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد ان کی طرف سے بھی اور پھر ڈیفینس منسٹری کی طرف سے بھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی فارن آفس کی طرف سے بھی ایک پورا بیان آیا جس میں انہوں نے کنفرم بھی کیا اور انہوں نے وہ اپنے ٹارگٹ بھی کہ ہم حافظ گل بہادر اور ٹی ٹی پی کے جو وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. لیکن اس دفعہ ریئیکشن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئک تھا کیونکہ پرسوں جو حملہ ہوتا ہے خطی علاقہ شمالی وزیرستان میں جس میں کرنل کیپٹن سمیت 7 اہلکار شہید ہو گئے تھے اور زخمی بھی ہوئے تھے کچھ اور سیکورٹی اہلکار, تو کافی یعنی شدید قسم کا. لیکن یہاں پہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو اس وقت کیونکہ ہم اس معاملے کو کور کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگوں سے جب بات ہوئی, سینئر لوگ تھے, آفیشلز بھی تھے اس میں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جو گورنمنٹ آئے گی الیکٹڈ گورنمنٹ تو افغانستان کے والے سے ان کی بڑی سخت پالیسی ہوگی, یعنی کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا جس طرح ماضی میں ہم نے رکھا ہے. ریاست کی پالیسی کی بات کریں پارٹیز کے مطابق رکھ کے انہوں نے پالیسی کی ریاست کی پالیسی ہوگی, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو لیڈ کرے گی اور سویلین جو ہے ان کو اسسٹ کرے گی. پالیسی فارمولیشن کے حوالے سے, کوئی اگر قانون سازی کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے. لیکن یہ چیز ہے پھر ہم نے دیکھا کہ صرف ایریل اسٹرائکس نہیں ہوئی بلکہ پاکستانی جو فیڈرل انٹیریئر منسٹری ہے انہوں نے ایک وہ کل بریفنگ کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سیکنڈ فیز ہم وہ کریں گے, اسٹارٹ کریں گے جو افغان یہاں پہ ایلیگل ریفیوجیز ہیں ان کو نکالنے کے لیے. تو وہ چیز بھی دوبارہ سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے افغانستان یا جو طالبان اور طالبان کا جو رد عمل سامنے آیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا, کیونکہ اب جو فارن آفس کا جس کو ویل کرافٹڈ سیکیورٹی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کسی حد تک, اس میں ایک جگہ پر ہم اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کچھ جو پاور میں ہیں افغانستان میں, اقتدار میں موجود ہیں, ان کے اندر سمپتائزرز بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے. لیکن آخری جو پیراگراف ہے فارن آفس کے اس رد عمل کا اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک چیلنج ہے افغان اتھارٹیز کے لیے ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ نمٹنا. سو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ تضاد ہے ادھر بیچ؟ تضاد ہے اور کنفیوژن ہے, اور یہ کنفیوژن ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ بلیم بھی کرتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ براہ راست ٹی ٹی پی کو یعنی اس کی سپورٹ دے رہے ہیں, ان کو انہوں نے وہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے, بلکہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں, ان کو فائنانسز بھی دے رہے ہیں ہر طرح سے. بلکہ جو کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے جو اپنے فائٹرز ہیں جو فوڈ سولجرز ہیں وہ بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ پاکستانی اتھارٹیز نے خود کئی موقعوں پہ شیئر بھی کیا ہے کہ فلاں حملے میں افغان طالبان کے لوگ جو ہیں وہ ملوث پائے گئے جو پاکستان میں حملے ہوئے تھے. لیکن اس بیان میں کنفیوژن ہے کہ پھر آخری پیرا میں وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی کیپیسٹی کو وہ کویسچن کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ ایک ایج ملنا چاہیے یا ان کو یہ فلیکسیبل یعنی اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کاؤنٹر کر سکے, جو کہ میرے نزدیک یہ جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. افغان طالبان نے بہت افیکٹولی آئی ایس کے پی کو کاؤنٹر کیا ہے, داعش خراسان جو ہے, تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی مطلب یہاں میں آگے آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی احسان اس پہ کہ یہاں کاؤنٹر کرنے سے زیادہ ان کو سپورٹ نہ کرنے کا بھی ایک سوال بیچ میں پیدا ہو جاتا ہے. ولید اقبال صاحب, یہ جو معاملات ہیں سیکیورٹی کے پاکستان میں اور یہ سالہ سال سے معاملات رہے ہیں سیکیورٹی اعتبار سے, لیکن بحث یہی ہوتی ہے کہ جب ہم افواج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے سیاسی مداخلت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو بات چیت ہو, لیکن جو جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سینسٹیوٹیز کا بھی خیال رکھا جائے. اوورآل جب ہم فوج کہہ کے تبصرہ کرتے ہیں تو اسی لیے کچھ اسپیسیفک انداز ہے جس کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں. آپ لوگوں کے اوپر الزام لگایا حکومت نے, حکومتی وزیر اطلاعات نے, کہ یہ جو کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں تضحیک آمیز بات کر رہے ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. جو رسپانس آپ کی جماعت کا آیا وہ یہی تھا کہ ہم ہر انسان کی جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے, لیکن ایک پیٹرن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے جو جذباتی ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ بہت حد تک فوج کے حوالے سے بڑی سخت بات کہہ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کیا کوئی اسٹریٹجی بنا رہی ہے؟ لیکن جی سب سے پہلے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تائید کروں اس بیان کی جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے باضابطہ طور پہ جو
فارملی جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے جو ہیں فوجی جوان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ساتھ ساتھ اس کی مذمت جو ہے اٹیک کی وہ بھی کی، اور اظہار یکجہتی بھی کیا اپنے افواج کے ساتھ. لیکن افسوسناک بات جو ہے اور جس کو بہر صورت مسترد کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور وہ بھی جو وزیر اطلاعات ہیں ہمارے ملک کے جنہوں نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ جو ہے بیان دیا ہے. آپ نے ہی خود اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے رینڈم اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں تو نہیں ہیں. آپ نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ انور مقصود صاحب نے کیا کہا کہ ان کی کیا عمر ہے اور ان کے پاس کس قسم کا ٹیلی فون ہے جو کہ اسمارٹ فون بھی نہیں ہے، لیکن ان کے نام سے منسوب کوئی کتنے 50-60 اکاؤنٹ ہیں یا 6-8 اکاؤنٹ ہیں، مجھے تعداد یاد نہیں رہی. تو اس طرح سے یہ جو جب اب اظہار لا تعلق کی آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ کر رہے ہیں، جب الزام لگا رہی ہے حکومت تو وہ کچھ چیزوں کا حوالہ دے کر لگا رہی ہے، اور ایک پیٹرن ہے جو ہم دیکھتے ہیں. خان صاحب کے حوالے سے بھی جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اور احتجاج ہوئے تو جب سوال پوچھا گیا خان صاحب نے خود یہ جواب دیا کہ جب یہ لوگ مجھے آ کر گرفتار کریں گے تو میرے لوگ جا کر کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر ہی تو حملہ آور ہوں گے. تو آپ لوگوں نے لوگوں کے ذہن میں ایک ریڈ لائن کو ختم نہیں کر دیا کہ آپ احتجاج اس اعتبار سے کریں یا تنقید ضرور کریں کہ سیاست پہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب شہید ہوں، جیسے اب عطا اللہ تارڑ صاحب نے لسبیلا میں ہیلی کاپٹر کا جو واقعہ تھا اس کا بھی حوالہ دے کر بات کی، ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو جو لوگ ری ٹویٹ کرتے ہیں وہ خان صاحب کی تصویر انہوں نے لگائی ہوتی ہے اور اسٹانچ سپورٹرز بنے ہوتے ہیں. میرا آپ سے سوال کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اپنے فالوورز کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے، اس کو اس طرف رکھا جائے اور سیاسی بحث کر لیں آپ؟ بے شک ڈیموکریسی ہے، ہر کسی کو اجازت ہے. دیکھیں جی، میں ایک تو عرض کر رہا ہوں، میں تو پھر سے دہرا رہا ہوں کہ یہ تالی جو ہے یہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور جہاں کوئی منفی جو ہے کسی قسم کا اقدام ہو اس کو بلا سوچے سمجھے جو ہے وہ میں آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ جی انہوں نے کسی ٹھوس اس کی وجوہات کی بنا پر کیا ہے، تو اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات ہیں تو ان کو جن اکاؤنٹس کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کے پیچھے جائیں اور ان کو جو ہے ان کے اوپر کارروائی کریں. اپنے اتنے سارے قوانین بنائے ہوئے ہیں، ویسے تو ان پہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جو پیکا کے بہت سے پروویژنز ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تو یہ ایک طرف یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ سماجی رابطے کی جو سب سے مقبول پلیٹ فارم ہے جس کو ایکس یا ماضی میں ٹویٹر کہا جاتا رہا ہے، وہ 1 مہینے سے یہاں پہ بند ہے ہمارے ملک میں، اور ہماری جو حکومت ہے وہ اس طرح پریٹینڈ کر رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. دانیال چوئی صاحب، یہ تو ایک بحث ہے کہ ذہن سازی سیاسی جماعتیں اپنے فالوور کی کس قسم کی کر دیتی ہیں، ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن آپ لوگ باقاعدہ ڈائریکٹلی الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، اور یہ حب الوطنی کے حوالے سے سوال اٹھ رہا ہے. دانیال صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو پلیز اس پہ رسپونڈ کیجیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انتہائی رد عمل ہے آپ کی حکومت کا کسی سیاسی جماعت کی حب الوطنی پہ سوال اٹھانا، جبکہ یہ سوشل میڈیا تو ایک آؤٹ آف کنٹرول فورم ہے، ہر کوئی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر سوشل میڈیا کا جو فورم ہے وہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے کہ کیا امریکہ میں جو اپنی افواج کے خلاف، اپنے شہداء کے خلاف، اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ان کی تصویریں لگا کر نیو یارک میں جو پروسیشنز کیے جا رہے ہیں کیا وہ بھی آؤٹ آف باؤنڈ ہیں؟ اگر ان میں جو ان کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اگر یہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس میں شہزاد اکبر شہباز گل جیسے لوگ اور لوگ ان پروسیشنز کو لیڈ کرتے ہیں ادھر، یہ وہ پروسیشنز ہیں جو آج تک آپ کے دشمن ممالک نہیں کر سکے، ان کی ایجنسیز نہیں کر سکی، را نہیں کر سکی، اور یہ کروا رہے ہیں. یہ اپنے شہداء کی شہادتوں کا دے سٹ اراؤنڈ اینڈ میک اے موکری آف دم، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ان کے اپنے لوگ، ان کی اپنا مائنڈ سیٹ، دیکھیں جو نفرت کے بیج انہوں نے بوئے ہیں وہ یہی بیج ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک طرف آئی ایم ایف پاکستان سے نیگوشیٹ کر رہی ہے، وہ دانیال سے نہیں نیگوشیٹ کر رہی، اس ملک پاکستان سے نیگوشیٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان کے لوگ، ان کے جماعت کے نمائندے آئی ایم ایف کے نیو یارک کے دفتر کے باہر پروسیشن کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ اپنے ملک کے پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی جماعت کے لیڈر اور لوگ اس پہ سخت تنقید کرتے ہیں کہ کیوں ملے، اور وہ اس لیے کیونکہ ان کی جو سیاست ہے وہ ہے ہی نفرت کے اوپر،
وہ ہے ہی تفریق کے اوپر، وہ ہے ہی ڈیوائیڈ کے اوپر، وہ ہے ہی نفرت کے بیج بونے کے اوپر۔ جب ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں تو یہ لوگوں کو دیں گے کیا؟ آج ان کی جماعت کے اپنے ہی بندے نے ان کی کرپشن کے داستان اور ان کے کرپشن کے جو کہانیاں ہیں وہ سنائی، اور بتایا مروت صاحب نے کہ کس طرح ان کی جماعت پچھلے ادوار میں دونوں ہاتھوں سے کرپشن کے چیزوں میں گھسی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہی تھی۔ وہ چاہے صحت کارڈ ہو، وہ چاہے ان کے روڈز انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہوں، یا اور کام ہو کہ وہاں کے وزراء اپنے جیب بھرتے رہے اور ملک کو خالی کرتے رہے۔ دیکھیں جو جماعت جن کا منشور ہی نفرت ہے، اور وہ نفرت کے جو بیج ہیں انہوں نے تب بوئے جب 2013 کے بعد چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان میں اپنے وزٹ پہ آ رہے تھے اور انہوں نے ان کا وزٹ سبوٹاج کیا۔ ان کی کہانی یا ان کی کڑی سے کڑی کو آپ جوڑتے جائیں تو آپ یہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہ کہانی اور وہ داستان ایک ہے۔ آپ چاہے جتنا مرضی ہم چاہ لیں، ہم چاہے جتنا مرضی کوشش کر لیں، لیکن ان کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، اور آپ کو ہر آنے والے دن میں آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو نظر آئے گی۔ ولید صاحب آپ رسپونڈ کر دیں، ویسے میں پھر بعد میں ہی احسان صاحب کی طرف جاؤں گی۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں کرپشن کی بات کی ہے مروت صاحب نے، تو انہی بیسس کے اوپر آپ لوگ بھی دوسروں کی ایگزسٹنس پہ سوال اٹھاتے تھے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ بڑے سخت قسم کے رد عمل ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو انالائز کیا جانا چاہیے اس کے الزام لگا دینے سے پہلے؟ جی میں نے وہ بیان ان کا نہیں دیکھا، لیکن اگر انہوں نے ماضی کی کوئی بات کی ہے تو آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ بہت سے جو ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر وہ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ اب ہماری پارٹی میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پریس کانفرنسیں کر کے پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی کے خلاف آگے کھڑے ہوئے، بلکہ اچھا ہوا بلکہ ایک سیکنڈ میری بات پوری سن لیں، میری عرض تو سن لیں۔ ہاں ٹھیک ہے جی، اور اگر انہوں نے وہ جب پارٹی چھوڑ کے پارٹی کے خلاف کھڑے ہوئے، پارٹی کا بلکہ اچھا ہے، پارٹی کی صفائی ہو گئی ہے اس سے، تو میں تو اگر میں نے کہا نا میں نے مروت صاحب کا وہ بیان نہیں دیکھا۔ میری بات سنیں، میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، یا تو آپ مہمان بن جائیں اور میں میزبان بن جاؤں، تو مطلب مجھے آپ میں مطلب اگر 15 سیکنڈ بات میں کر رہا ہوں تو 25 سیکنڈ آپ اس کے اوپر تبصرہ کر رہی ہیں، میری بات بھی پوری نہیں سن رہی۔ سر آپ کر لیں، میں نے آپ کو تبھی رسپونڈ کیا۔ اچھا اب میں آپ کو دوسری بات میں بتا دوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، میرے خیال میں اگر یہ نفرت کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں جتنی نفرت ریاستی جبر کے ذریعے پی ٹی آئی کے خلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی کو جن مظالم جو ہیں اس پہ ڈھائے گئے، جن سے گزرنا پڑا، اور ان میں کتنے لوگ بے گناہ اور بالکل معصوم تھے، اور جو سارا الیکشن کے پروسیس کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ یہ معیشت کے نازک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ فچ جیسے ادارے نے ابھی آج سے 2 یا 3 ہفتے پہلے اس بات کا جو ہے اندیہ دیا، نام لے کے پی ٹی آئی کا یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو آئسولیٹ کرنے کی کوششیں، یہ میں اب ان کی رپورٹ سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں الفاظ جو ہیں، پی ٹی آئی کو آئسولیٹ کرنے کی کوششیں جو پچھلے مہینوں سے جاری ہیں اور آج بھی جاری ہیں، اور اس پروگرام کے اندر بھی جاری ہیں کہ ریاست اور حکومت کے نمائندے یہ باتیں آ کے کر رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کے اندر عدم اطمینان جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے گا، وہ اور زیادہ اجاگر ہوگا۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کوئی منفی چیز ہوتی ہے اس کو پی ٹی آئی کی دہلیز پہ لا کے ڈالتے ہیں۔ اور اگر یہ آپ نے کہا ہے نا کہ جی یہ مروت صاحب نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کے پی کے اندر ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ باوجود انتخابی نشان چھیننے کے، باوجود ریاستی جبر کے، باوجود گلے گھونٹنے کے، وفاداریاں تبدیل کرانے کے، جبری گمشدگیوں کے، آپ نے دیکھا ہے کہ کے پی کے اندر ووٹ جو ہے وہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے۔ تو یہ دیکھ لینا کہ پاکستان کے لوگوں نے کس طرح سے مسترد کیا ہے اس سارے بیانیے کو جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو استعمال جو ہے وہ ہوتا آ رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ میں ضرور آپ سے ایک نئی بحث ہے ولید صاحب، ہم تو خود ہمارے سر گھوم گئے پچھلے ایک ہفتے کے اندر، پارٹی آپ کی پارٹی کا جو بیانیہ رہا، ایک طرف سی ایم صاحب خیبر پختونخوا کے ملتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، دوسری طرف اس طرح کے اشارے دیے جانے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیسے ملا لیا۔ میں ایک بریک کی طرف جاتی ہوں، واپس آ کر ہم بات کریں گے کہ جو آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کی بات دانیال چودھری صاحب نے کی ہے، اس کے کیا مقاصد تھے پی ٹی آئی کے لیے، کیا وہ مقاصد انہوں نے اچیو کیے ہیں، کیا اس کا ایک مقصد مذاکرات کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بڑا سوال اٹھائے آئی ایم ایف، ایک مقصد یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے تھا، اگر اس حد تک بھی ہوتا ہے ان کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے، کیا پی ٹی آئی یہ کنسیڈر کرے گی کہ ان کا یہ احتجاج جو ہے وہ کام کر گیا؟ ایک شارٹ بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید. احسان, میں کیونکہ آپ سیکیورٹی حوالوں سے ہی گفتگو کرتے ہیں اور یہاں ہم بہت پولیٹیکل گفتگو کرنے جا رہے ہیں, تو آخر میں آپ سے دو چیزیں جاننا چاہ رہی ہوں. ایک تو جو افغان مہاجرین کے انخلاء کی آپ نے بھی بات کی اور اس خبر کو بھی درست ثابت کیا, جس کے بارے میں ہم تھوڑے سے خود بھی کنفیوز تھے کہ کیا یہ کنفرم خبر ہے یا نہیں. جو اس سے پہلے والا دور ہوا افغان مہاجرین کے انخلاء کا, اس کا آؤٹ کم آپ نے کیسا دیکھا, اور اب جو اگلا سلسلہ یہ کرنے جا رہے ہیں, پل آف کر پائے گی حکومت؟ ہاں, اس میں جو فرسٹ فیز تھا جس میں پاکستانی گورنمنٹ نے ایک سرٹن جو تعداد تھی وہ انہوں نے اس پہ فوکس رکھا تھا کہ اتنے لوگوں کو ہم نکالیں گے, تو اس میں تو وہ بالکل سکسیزفل رہے کہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو افغان مہاجرین ہیں تو وہ چاروں صوبوں سے وہ نکلے ہیں. چمن اور تورخم جو بارڈر ہے یہاں پہ ان کی زیادہ کنسنٹریشن تھی. اس میں جس طریقے سے وہ اس ایشو کو ڈیل کیا گیا تو اس میں یعنی اس پہ ہے میرے اپنے پرسنل جو اختلافات بھی کہہ لیں یا کہ تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا, کیونکہ ہم نے 40 سال تک ہوسٹ کیا تھا, تو وہ جو پورا ایک گڈ ول کا جیسچر تھا وہ ہم نے ایک ریئیکشنری موڈ میں آ کے اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کیا. اور میرے خیال سے انسانی حقوق کی تنظیموں اور بہت سی انڈیپینڈنٹ شخصیات کا بھی آپ کے جو ویوز ہیں اس سے مطابقت رکھتے ہیں خیالات. ہاں, اس کو تھوڑا سا یعنی مس ہینڈل کیا گیا. اس وقت سرفراز بگٹی صاحب وہ اپنے پھر وہ وزارت داخلہ چھوڑ بھی گئے سی ایم شپ کے چکر میں, لیکن انہوں نے وہ چیز توم دی اس کے اوپر, تو وہ میرے خیال میں اچھی طریقے سے وہ چیز ہینڈل ہو سکتی تھی جو فرسٹ فیز تھا. اب سیکنڈ فیز میں بھی یہی ہے کہ ابھی تک جو ہے تو کنفیوژن ہے اپنی جگہ, کہ اس میں یعنی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں جس کے پاس پی او آر جو پروف آف رجسٹریشن یا ریفیوجی وغیرہ جو کارڈز ہولڈرز ہیں ان کو بھی نکالا جائے گا. پہلے فیز میں تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جس کے پاس بالکل ڈاکومنٹس نہ ہو ان کو نکالا جائے گا, لیکن اس میں میرے خیال میں جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. تو اس چیز بہت سینسٹیو ایشو ہے. آلریڈی افغانستان کے حوالے سے جو ہمارے بائیلیٹرل ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو چکے ہیں, بہت زیادہ وہاں سے ریئیکشن بھی آ رہا ہے, اور اس کا فائدہ جو ہے اس پورے ٹینشن کا فائدہ 2 اینٹیٹیز جو ہیں ان کو ہوگا. ایک تو ٹی ٹی پی کو ان سب چیزوں سب سے زیادہ فائدہ ٹی ٹی پی کو پہنچتا ہے, اور دوسرا یہ کہ انڈیا کو. انڈین آلریڈی ان کے جو سینئر آفیشلز ہیں وہ افغانستان وزٹ بھی کر چکے ہیں, وہاں پہ ان کی مذاکرات بھی ہو چکے ہیں. وہ ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, انہوں نے چابہار پورٹ جو ہے ایران میں ان کے حوالے سے بھی فنڈنگ کی بات کی. تو میرے خیال میں کہ پاکستان کو ریئیکشنری موڈ میں نہیں آنا چاہیے, اور اپنے جو اسٹریٹجک یہاں پہ انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے لانگ ٹرم والی پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے. صرف ایک چیز اور کہتے جائے گا, اب یہ جو آج کی صورتحال ہے اس کے بعد اب خدشات کیا آپ کے ذہن میں بھی, یا جب آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر موجود ہیں, کشیدگی کی طرف معاملہ جائے, یا یہ جو فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ایک موقع کے اوپر بات چیت کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس واقعے کے بعد کوئی راستہ نکل سکتا ہے, یہ زیادہ چانسز ابھی کشیدگی بڑھنے کے ہیں؟ فی الحال تو مجھے یہی لگ رہا ہے, یعنی فی الحال میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ افغان طالبان کی طرف سے بھی کوئی ریئیکشن آئے گا, وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں آ سکتا ہے, لیکن جو بات چیت کا راستہ ہے وہ ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے. پاکستان کو یعنی ایک میچور اسٹیٹ کے طور پہ وہ بیہیو کرنا چاہیے. افغان طالبان ہم غلطی کر جاتے ہیں, ہم اس کو ایک اسٹیبلش پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک اینٹیٹی سمجھتے ہیں. وہ نہیں ہے, وہ ایک انسرجنسی ہے. ابھی 2 سال ہو گئے ہیں وہ حکومت میں آئے ہیں, اور وہ ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, اور وہ بڑی اسٹرکٹ قسم کی آئیڈیالوجی ہے, ریڈیکل قسم کی ہے. تو اسی حوالے سے ہمیں اسی آئیڈیالوجی کے مطابق ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. وہ کوئی اسٹیبلش فورس نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی الیکشن کے ذریعے وہ نہیں آئے کہ وہ ان معاملات کو سمجھ سکے. صحیح, یعنی کہ ہم اگر ڈپلومیٹک انداز میں ان سے بات کریں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کو اسی طریقے سے ایز اٹ از ہی سمجھ رہے ہوں گے جیسا ان کا بیان ہے, وہ یقینی طور پہ ڈپلومیٹک نارمس کے مطابق تو نہیں تھا. بہت شکریہ احسان, آپ نے آج کے دن قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے اپنا نکالا. اب ہم جو سیاسی گفتگو کر رہے تھے اسی کی طرف. دانیال صاحب, جو پی ٹی آئی کا IMF کے دفتر کے باہر, ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کا مقصد تھا, وہ بھی ایک اس کے اندر آواز اٹھانا تھا کہ ملک میں مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی ہے ان کے خلاف. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت کو اور شہباز شریف صاحب کو اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے؟ یہ فیصلے تو ٹرائبیونلز کے اور عدالتوں کے ہی ہوں گے, لیکن کم از کم اس بات کے ان کے مطالبے کو انڈورس کر دیں کہ آپ دھاندلی کے جو الزام لگا رہے ہیں اس کی تحقیقات کو میں انڈورس کرتا ہوں. دیکھیں, کیا ہم اتنے بچے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا احتجاج کہاں کرنا ہے؟ کہ آپ نے پاکستان کی الیکشنز میں اگر آپ کو ڈسکمفرٹ ہے اس کے رزلٹ سے, تو آپ نے احتجاج کرنا ہے IMF کے دفتر کے باہر جا کے, جب IMF کی ٹیم پاکستان میں بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہی ہے. کیا باتیں ہم کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگوں کو, پوری دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جب ابھی آ کے, میں ولید صاحب کی بات نہیں کر رہا, ہی از اے پولیٹیکل مائنڈ, لیکن ان کی جماعت میں اور لوگ جو فیشسٹ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, ان کی جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور ان کے اپنے ہی لوگ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ دیکھیں, IMF کا جو پاکستان میں وفد آیا ہوا تھا,
ان کی ہر چیز کا ٹائمنگ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بات یہاں نہیں ختم ہوتی, انہوں نے یہ بات آگے تک لے گئے کہ ان کے جو وہاں کے عہدے داران ہیں انہوں نے خالی یہ نہیں کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے ان کی ڈیل بند کروائیں گے, ہم نے جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھوایا ہے اس کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم جو پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل یا ویسے بھی کوئی ٹریڈ ہو رہا ہے تو ہم ٹریڈ بھی روکیں گے ہم ان پاکستان کا, اگر پاکستان اور امریکہ کا جو بھی ٹریڈ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کانگریس مین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, ہمارے خلاف نہیں, ہماری جماعت کے خلاف نہیں, پیپلز پارٹی کی جماعت کے خلاف نہیں. ان کے امریکی کانگریس مین کی سٹیٹمنٹس پاکستان کے سسٹم کے خلاف, اور یہ بار بار جہاں یہ جاتے ہیں یہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ملک کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں وہ ہر آنے والے دن میں نظر آ رہی ہے. ہم تو بات کرتے ہیں مفاہمت کی, ہم بات کرتے ہیں آگے چلنے کی, ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانے کی, لیکن آگے میں اگر جوابی طور پر آپ کو ہر بات پہ ریٹیلیشن, آپ کو وہی بری زبان, وہی جلاؤ گھیراؤ, وہی تفریق نظر آئے تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایز پولیٹیکل پارٹی ہم ان کے ساتھ کیسے ان کو انگیج کریں گے, یا ہم ان کے ساتھ کیسے چلائیں گے کہ آپ نے جو غزہ کا جب آپ نے اس کے اوپر پیلسٹائن غزہ کے اوپر آپ نے جب اپنا کنسنسس کی بات کی تو ان کے ووٹ آف کانفیڈنس کی, تو ان کے لوگوں نے اس کے اوپر بھی یونینمسلی اس کو پاس نہیں ہونے دیا. وہ اب ان لوگوں نے پاس نہیں ہونا دیا کہ جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, یہ جو فیشسٹ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, یہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن وہ یونینمسلی پاس نہیں ہوا. اسپیکر صاحب نے دوبارہ پوچھا, یہ دیکھیں ان کو بے شک ڈینائی کریں لیکن یہ حقیقت ہے نا, یہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو مروت کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو 100 دفعہ ڈینائی کریں لیکن یہ حقیقت ہے, آپ کے سامنے ہے. آپ بے شک کہیں کہ وہ بندے چلے گئے لیکن ہیں تو انہی کی جماعت, انہی کے لوگوں سے, انہی کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ہر چیز کو کر کے ڈینائی کرتے ہیں, یہ 9 مئی کے واقعات کو بھی ڈینائی کرتے ہیں, یہ چائنیز پریزیڈنٹ کا جو وزٹ تھا سبوٹاج اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں, یہ سائفر اٹھا کے جس کو لہراتے تھے اور جس کے اوپر انہوں نے حکومت ختم کر دی تھی, یہ آج اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں. یہ 35 پنچر جس کے اوپر انہوں نے ملک کے 4 سال ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا, آج یہ اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مفروضے کی بات تھی. تو ان کی تو سیاست کا ہم آج تک یہ سمجھ نہیں سکے, ان کی سیاست کا محور ہی یہی ہے کہ ان چیزوں کو ڈینائی کرو, یو ٹرنز لو, اور جب سر پر آ جائے تو اس کو اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہ کرنے دو. یہ ٹیگ ولید صاحب آپ لوگوں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے ڈسرپشن کے اعتبار سے, اور پھر اگر خود حکومت میں نہ ہو یا راستہ نہ نکل رہا ہو تو اس سے یہ تنقید ہے. حالانکہ گریونسز آپ لوگ بڑے اسٹرانگلی اپنے سامنے رکھتے ہیں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے. یہ جو پیٹرن ہے یا یہ جو تاثر اس سے قائم ہو رہا ہے, پہلے بھی ایک کال تھی تیمور جھگڑا صاحب, اس آپ لوگوں کے جو سابقہ وزیر خزانہ رہے ان کے درمیان مبینہ ٹیلی فون کال, اس میں بھی آئی ایم ایف معاہدے کے حوالے سے کچھ اسی قسم کی گفتگو ہو رہی تھی. لیکن اب جو ہمیں اس رؤف حسن صاحب نے آؤٹ کم بتایا اس اپنے احتجاج کا جو آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر تھا, انہوں نے کہا جو حاصل ہم نے کرنا تھا ہمیں اس سے زیادہ بہتر ری ایکشن ملا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف نے اپنے جوابی خط میں جو ہمیں لکھا گیا اس میں الیکشن سے جڑے تنازعات کو حل کرنے کا کہہ دیا ہے. تو اب آپ لوگوں کی جو تمام امیدوں کا محور ہے وہ امریکی کانگریس مین, آئی ایم ایف کی طرف سے یہ سوال اٹھانا یا ای یو کی طرف سے جی ایس پی پلس کے اوپر کوئی شرط زیادہ سخت انداز میں رکھنا الیکشن شفافیت کے حوالے سے, اسی طرف آپ کی نظر رہے گی بجائے اس کے کہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں یا ٹرائبیونلز ہیں ان کے اوپر آپ اپنی امید رکھیں. اچھا جی, پہلے تو میرے خیال میں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں اگر پی ایم ایل این کی آواز کو اس پروگرام میں آپ تھوڑی دیر اور جاری رکھنے دیتی نا تو میرے خیال میں یہ بھی شروع ہو جاتی بات کہ جی یہ جو حملہ افواج پہ کیا ہے, خود کش حملہ جو ہوا ہے جو ٹی ٹی پی نے کیا ہے, یہ اس کی بھی کڑیاں جو ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی سے جا کے ملتی ہیں. میں نے کہا نا ہر چیز پی ٹی آئی کی دہلیز پہ رکھنی ہے. ایک چیز کو میرے خیال میں میں جملہ بولنا چاہتا ہوں سوچ سمجھ کے. پاکستان دشمنی کی بات کی گئی اور انگلی ہماری طرف پوائنٹ کر رہے ہیں یہاں آن ایئر بیٹھ کے ایک لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے, اور نہ صرف میں, ہماری جماعت اور پاکستان کے اکثریت عوام کی جو ہے اس سب سے بڑی پاکستان دشمنی میں جو سمجھتا ہوں جو کہ حال ہی میں ہوئی ہے, وہ پاکستان کی عوام کی آواز کو کچلنے اور ان کے مینڈیٹ کے اوپر جو کھلی واردات ہوئی ہے. اور یہ صرف الزام ہماری طرف سے نہیں ہے, آپ دنیا بھر, یہ جو یورپین یونین کی بات ہو رہی ہے, یورپین یونین کی طرف سے کیا بیان آیا ہے کہ یہ الیکشن کنٹروورشل ہے, اس کے اوپر پروب ہونا چاہیے. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 4 بیانات کس پہ آئی ہیں, الیکشن کنٹروورشل ہے, انڈیپینڈنٹ پروب ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے کیا بیان آیا ہے ان انتخابات کے بارے میں, اس کو آپ پڑھیں جی.
کامن ویلتھ کے آبزرورز نے اس انتخاب کے بارے میں کیا بیان دیا ہے اس کو پڑھیں. اور بائی دا وے یورپین یونین نے ایک رپورٹ تیار کی ہوئی ہے, اس کو وہ پبلک نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں جی ہم الیکشن کمیشن کو دیں گے, الیکشن کمیشن آگے جانے اور وہ جانے اس کا کام جانے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی پاکستان دشمنی, یہ جو ہے اصل سرچشمہ اس ساری چیز کا یہ ہے. اور اگر پاکستان کے اندر میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان, اور آپ دیکھ لیں کہ جو جس طرح سے, یہ تو میں نے حکومتوں کی بات کی اور اداروں کی, انٹرنیشنل اداروں کی بات کی, آپ اپنے فیلڈ کو دیکھ لیں, میڈیا کو دیکھ لیں, پریس کو دیکھ لیں, دنیا بھر میں جس طرح سے اس 2024 کے انتخاب کے بارے میں تحفظات کا اظہار ہوا ہے, وہ ایک نیا ریکارڈ ہے. اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر اس کو کوئی تسلیم کرنے اور اس پہ کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیا چوائس ہے؟ جو اقدار, جمہوری اقدار دنیا بھر میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے بڑے علمبردار ہیں, تو پھر انہی کے پاس رہ جاتا ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے. اب پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فورن مداخلت ہو اس کے لیے آپ لوگ جائیں گے اگر پاکستان میں فورن مداخلت میں نے آپ کو بتایا. اچھا چلیں آپ ایک تو پہلی بات آپ نے آئی ایم ایف والا خط جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ عظیم لیڈران نے ہمیں بتایا تھا, آپ نے وہ خط پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ آپ نے وہ خط پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اس میں کیا یہ کہا ہے آئی ایم ایف کو کہ آپ مداخلت کریں؟ بلکہ اس کا الٹ کہا ہے, انہیں کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بنے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی آپ مالی امداد پاکستان کو دے رہے ہیں اس کے رستے پہ آئیں. لیکن آپ نے اپنے بات سن لیں نا, پوری بات تو سن لیں. اس میں کیا ہے کہ آئی ایم ایف آپ نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں, آپ نے اپنی گائیڈ لائنز جاری کی ہوئی ہیں جو دہائیوں سے جاری ہیں, گڈ گورننس کے بارے میں, کرپٹ پریکٹسز کے انسداد کے بارے میں, اور جو ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے بارے میں, اور کہ دیر کین بی نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن. یہ صدیوں پرانا اصول ہے, یہ وہ اصول ہے. بھئی آپ ان اصولوں کو بروئے کار لائیں, اور پاکستان کے اندر یہ تفتیش ہو سکتی ہے, پاکستان کے اندر کیپیسٹی ہے, پاکستان کے اندر ادارے موجود ہیں, طریقے بتائے ہیں, فافن نے بتایا ہے, پیٹرن نے بتایا ہے کہ کس طرح سے الیکشن کا آڈٹ ہو سکتا ہے. لیکن پی ایم ایل این اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے, ایم کیو ایم اس کی بینیفیشری ہے, پی 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 کم حد تک, لیکن وہ بھی اس کی بینیفیشریز ہیں. جب تک یہ اعتراف کر کے ایکشن نہیں لیتے, اس پہ آگے بات یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے پچھلے کئی پروگرامز آپ کے ساتھ اور آپ کے دیگر کولیگز کے ساتھ کیے ہیں, اس میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے ہم نے ضرور, ولی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں سر. لیکن اب ایک بریک کی طرف ہی جاتی ہوں, واپس آ کے میں دانیال صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ ایک طرف آئی ایم ایف رؤف حسن صاحب کے مطابق پی ٹی آئی کو جوابی خط میں کہہ چکا ہے کہ ہم الیکشن سے جڑے تنازعات حل کریں گے, دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی آئی ایم ایف کی کچھ شرائط کے اوپر بڑی سخت تنقید کر رہی ہے. کس طریقے سے ڈیل کرے گی مسلم لیگ نون کی حکومت اس آئی ایم ایف سے؟ ایک شارٹ بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کرتے ہیں اب جو پیپلز پارٹی کی طرف سے آج سوال اٹھایا گیا. دانیال صاحب, آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے اتنی آسانی نہیں ہے آپ کے لیے. ایک طرف تو جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, آئی ایم ایف نے جو جوابی خط لکھا پی ٹی آئی کو, اس میں انہوں نے الیکشن تنازعات کے حل کی بات کی, جس کو پی ٹی آئی بہت حوصلہ افزا سمجھ رہی ہے. لیکن دوسری طرف سے اس سے بڑا خدشہ آپ کے لیے نظر آتا ہے, وہ آپ کی اہم ترین اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جن کے بہت ہی واضح موقف ہے کچھ چیزوں کے معاملے میں, جیسا کہ پرائیویٹائزیشن. اس کے اوپر وہ ابھی سے بات کرنا شروع ہو گئے. ساتھ ہی آج شازیہ مری صاحبہ نے گفتگو کی میڈیا سے, اس میں وہ کہہ رہی تھیں تمام جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کن بیسس کے اوپر آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط جو ہے اس کو وہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے وہ کہتی ہے کسی قسم کا رد و بدل ممکن نہیں ہے, بڑھ سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا. اب یہ تو بڑی واضح شرائط میں شامل ہو رہی ہیں چیزیں آئی ایم ایف کی طرف سے, آپ کیسے مینیج کریں گے؟ ایک طرف پیپلز پارٹی, ایک طرف پی ٹی آئی, بیچ میں شہباز صاحب کی حکومت جس کی ساکھ کے اوپر بھی بڑے سنجیدہ سوالات ہیں الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے مبینہ طور پہ. دیکھیں جی, یہ بات ہم نے پہلے دن ہی بڑے واضح کر دی تھی کہ یہ جو حکومت ہے یہ پھولوں کا سیج نہیں, یہ کانٹوں کی سیج ہے, اور یہ بڑی مشکلوں سے یہ مینیج ہوگی اور چیزوں کو چلانا پڑے گا. اور ہم یہ تمام چیزیں صرف اسی صورت میں چلا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ اور جماعتیں ہیں وہ چارٹر آف اکانومی کے لیے, ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ہمیں ہر چیز میں سپورٹ کریں اور ہمارے ساتھ چلیں. جہاں تک آئی ایم ایف کی نیگوسیشن کی بات ہے, بالکل ان کو آن بورڈ لیا جائے گا, وہ ساتھ ہوں گے, ان کے ریپریزنٹیٹیوز بھی ساتھ ہوں گے, اور وہی شرائط کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے جن کے ساتھ ہمارے جو سیاسی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ اگری کریں. لیکن دیکھیں, ابھی سب سے بڑی جو بات ہے کہ تمام جماعتوں کے پاس ایک صوبہ ہے, جتنی بھی آج جماعتیں ہیں
اور ان تمام چیزوں میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان، اور پاکستان کو ان بحران سے نکالنا۔ اگر کوئی ایسا قدم لیا جاتا ہے جس میں کوئی صوبوں کے فنڈز میں یا کسی چیز میں کمی ہو تو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا صوبہ ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے ملکی مفاد کے لیے، کنٹریز لارجر انٹرسٹ کے لیے ہم نے چیزوں کو آگے چلانا ہے۔ جہاں تک پرائیویٹائزیشن کی بات ہے کہ ایسے وائٹ ایلیفنٹس کو جو سوائے ایک بوجھ کے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو پرائیویٹائز کرنے کی اب ضرورت آ گئی ہے کہ سوال یہ تھا دانیال صاحب، پیپلز پارٹی کو ناراض نہ کر دیں ضائع کر دیں۔ نہیں، ہم تو کسی کو نہ ضائع کریں گے نہ ناراض کریں گے، انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور ان کو بھی ان بحرانوں کا ان کو بڑا کلیئرلی پتہ ہے کہ ملک میں کیا بحران ہے، اور ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اینڈ ٹائم تک ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو بیٹھ کے اکٹھے فیصلے کریں گے، اور یہ ہمارے اکیلے فیصلے نہیں ہوں گے، یہ ہم سب کے مل کے فیصلے ہوں گے، یہ پاکستان کے فیصلے ہوں گے، اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس ملک میں، ان سب کے یہ فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ولی صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ ولی صاحب، آپ کا کنکلوڈنگ کامنٹس جس کو کانٹوں کی سیج کہہ رہے ہیں دانیال صاحب، اب یہ اس کو اگر اس انداز میں دیکھا جائے کہ پیپلز پارٹی سے بھی ان معاملات کے اوپر ممکنہ اختلافات ہو سکتے ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کی طرف سے پریشر تو جاری رہے گا، اور اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی جب پی ٹی آئی مشکل وقت میں رکھے حکومت وقت کو، سو آپ نہیں سمجھتے کہ اپنے بوجھ تلے بھی دبنے کے بڑے چانسز ہیں اس حکومت کے لیے، اگر آپ لوگ اپنا احتجاج جو بنیادی تقاضے ہیں اس کے مطابق پارلیمان کے اندر ہی رکھیں تو آپ کو تب بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ اعلانیہ کہہ چکے ہیں جی کہ جھگڑا ہمارا کسی سے نہیں ہے، لیکن ہم اپنا حق رکھتے ہیں اور وہ محفوظ رکھتے ہیں احتجاج کا، پرامن اور غیر مسلح، جو کہ ہمارا آئین اور اس کا آرٹیکل 16 جس کا وعدہ کرتا ہے، جس کی گارنٹی کرتا ہے، وہ ہر فورم پہ، پارلیمان کے اندر ہو، وہ پارلیمان کے باہر ہو، کیونکہ اس کی وجہ ہی ایسی ہے۔ اور آپ اپنا اخبار، آج ڈان اخبار آج کا کھول کے دیکھ لیں، آج 18 مارچ ہے نا، تو 8 فروری سے اب تک آپ کے اگر آپ ایڈ پیج پہ 6 مضامین ہوتے ہیں تو ان میں 4 کے اندر ان انتخابات کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان آپ کا اخبار بھی اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اس پہ، ہمارا تو سارا مدعا ہے جو ہے ہی یہ کہ یہ جس طرح سے راتوں رات ڈاکہ ڈالا گیا ہے مینڈیٹ کے اوپر، یہ جتنی بڑی ڈس سروس یہ پاکستان کے لیے ہے، اس کو جب تسلیم کر کے اس کے اوپر جب بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ہم نے تو کہا ہے ہم تیار ہیں، پھر آگے بڑھیں گے اور پھر جو مسئلے ہیں ہم اس کو بھی حل کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو 12 الیکشن گزرے ہیں اور ہر الیکشن میں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی الیکشن کمیشن کا احتساب ہوا ہے، نہ کبھی کسی کو نگران حکومت کو سزا ملی ہے، نہ کسی الیکشن کمیشن کو سزا ملی ہے، اور ہر الیکشن کے اوپر یہی سوال اٹھتے ہیں، تو پھر قانون کا خوف اور احتساب کا ڈر تو ختم ہو گیا ہے۔ ہم اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ یہ جو بات جو نگران وزیر اعظم اس وقت کے تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے کہا کہ نیشن ہیز ایکسیپٹڈ the results and moved on، یہ اس بار نہیں ہوگا۔ we cannot accept these results and move on like this، کیونکہ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کسی دن کسی وقت کسی نے تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی ہے، آگے اس کے بعد باتیں ساری ہوں گی، کیونکہ سب سے بڑا ظلم پاکستان کے اوپر یہ ہوا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، باقی سارے نہیں کریں گے۔ ولی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ موو آن نہیں کریں گے، تو پھر اب آپ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اس پہ تو ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ ولید اقبال صاحب، بیرسٹر دانیال صاحب، آپ دونوں کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، اس پروگرام میں احسان محسود صاحب بھی شامل ہوئے۔ پاکستان کی سیاست میں المیہ یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی بات سوٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو وہ میڈیا ادارہ بھی اچھا لگتا ہے اور ان کی کہی ہوئی ہر بات بھی اچھی لگتی ہے، وہ ٹی وی پہ آنے والے چہرے بھی پسند آتے ہیں جب وہ ان کی بات آپ کے حق میں جا رہی ہوتی ہے۔ آپ کا اخبار کہے کہ اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو ان کے وفاقی وزراء تنقید کے لیے یہ الفاظ صرف استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج ولی صاحب نے تعریف کے لیے استعمال کیا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔